अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्टोराम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम का मुआशरत पर असरात। 74 सालों से हमारी सियासत और मुआशरत दोनों ही ICU में हैं। क्यों, क्या वजूहात हैं? दूसरा, तालीमी सेक्टर के ज़रिए बिजनेस एक्टिविटी और टैक्स कल्चर को फ़रोग दिया जाए। मलिक साहब, ये पूरी सूरत हाल है, सबके सामने मौजूद हालात है। हुकूमत है वो बार बार ये रोना रो रही है, ये जो IMF से पैकेज PTI ने किया हुआ था उसकी वजह से ये डॉलर रुक नहीं रहा, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है। वाकई कोई ऐसे हालात है, डॉलर की जो उड़ान है ये उन्हीं का नतीजा है पैकेज की वजह से, कि या कुछ सियासत में कोई हलचल ऊंच नीचे है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ टैक्स कल्चर नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है वो सारा ब्लेम जो है वो या तो पिछली गवर्नमेंट पे डाल रही है या वो डाल रही है IMF के लोन ना मिलने के ऊपर। मामला ये है कि हमारा स्टेट बैंक का भी गवर्नर ही अपॉइंट नहीं हुआ। जी, ठीक है, दूसरे सूबों में गवर्नर नहीं है। बात ये है स्टेट बैंक के अलावा सूबे में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है, KPK में भी नहीं है। और बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, ये शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह बहुत मशहूर थे अपनी एफिशिएंसी की वजह से, लेकिन 4 महीनों की हमारी जो एफिशिएंसी है बहुत वो कहीं भी काबिल कदर जो है ना कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। जी। तो स्पेशली माशी मामलात में अगर हम देखें 4 महीने से 3.5 महीने से कोशिश की जा रही है IMF का लोन लेने की। हमने नाक से अभी वो भी हवा में है सर, लकीरें रगड़ रहे हैं, वो भी अभी तक हवा में है। ले लेंगे वो दोस्त मुबालक हमारा देगा कर्ज, वो दोस्त मुबालक देगा, लेकिन हवा में बातें हैं सारी। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि 13 पार्टी का इत्तेहाद है, फैसले करने में बहुत डिले हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी। और दूसरी बात ये है कि नज़र ये आता है कि जब हुकूमत टेक ओवर की गई तो उस वक्त तैयारी मुकम्मल नहीं थी। अगर तैयारी मुकम्मल होती और उनको पता था चैलेंजेस क्या हैं, तो ये IMF के मुआहदे बाहर बैठ के भी सबको पता होता क्या हो रहे हैं। क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा रहे होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो सब कुछ जानती होती हैं क्या मुआहदे में और क्या नहीं है। अब बात ये है कि जो $102 पे था पेट्रोल, जब IMF से मुआहदा हुआ और सारे मामलात हुए, आज फिर वहाँ आ गया उसी रेट, लेकिन हमारा जो पेट्रोल $95 पे आ गया। हाँ जी, 95 पे आ गया। तो रेट कहीं से कहीं पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस में डिक्लाइन नहीं आ रही। जी। दूसरी तरफ डॉलर की जो है वो कंट्रोल ये कर ही नहीं पा रहे। बेसिकली आप देखते हैं हमारा जो टोटल इंपोर्ट बिल है वो $80 बिलियन है। ये श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका गवर्नमेंट अगर टॉपल हुई तो उसकी एक ही वजह थी कि वहाँ पे नंबर 1 उन्होंने फॉरेन जो इनकम है, जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट्स को ना बढ़ाया, ना अपनी स्किल्स को बेहतर किया, और सारा अपना फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अपने इन हाउस पे देते रहे। नतीजा ये था कि उनके यहाँ जब ये मसाइल टूरिज़म था जिसके ऊपर वो फोकस करते थे, लेकिन हमारे यहाँ सेम सूरत हाल यही है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट हमेशा से नेगेटिव रहा। लेकिन पिछली हुकूमत में वो जो उसके अंदर गैप था जो कि 10 से 12 अरब डॉलर पर मंथ होता था, वो कम होकर 3 बिलियन 2 बिलियन पे आ गया था। तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। करंट अकाउंट हमारा भी पहली दफ़ा 17 साल बाद सिफर पे आया, कम हो गया था। सेकेंडली जो हमारी जो फॉरेन इनकम है, जो कि एक्सपोर्ट्स हों या IT एक्सपोर्ट्स हों या रेमिटेंसेज हैं, वो बहुत बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से हमारी ये चीज़ें मैनेज हो रही थी। अब वो जो है उसमें डिक्लाइन आ गया, क्योंकि लोगों को ओवरसीज़ का जैसे वोट ख़त्म कर दिया गया, लोगों को इस हुकूमत पे उस तरह से ट्रस्ट या वो नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ ये है कि IMF जो है वो कहता है कि ये लॉन्ग टर्म में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसका ट्रस्ट भी ख़त्म हो गया। मौजूदा जो अभी इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन, उसके भी असरात हैं। फिर उसके बाद यानी इतनी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो ये सियासी सूरत हाल मईशत को खा रही है। यानी कि सारी सियासत का जो असर है वो मईशत जो पे पड़ रहा है। आपका आज का मौजू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सियासत किस तरह इम्पैक्ट करती है हमारी मईशत पे। जी। तो वो हम पिछले सालों में भी देखते आए हैं और अब भी देख रहे हैं। हमारी सियासत के अंदर जितनी ईमानदारी होगी, जितना हमने कर्ज़ों पे कर्ज़े चढ़ा लिए, हमारा 1400 अरब जो है डॉलर वो हर साल हम पे कर देते हैं लोन की सेटलमेंट पे। हम इतनी अमाउंट जो है अपनी आर्मी और दूसरी चीज़ों पे चले जाता है। हमारी आवाम या हमारी इसके ऊपर जो है वो हम खर्च नहीं कर पाते। इंटरनेशनली हम देखते हैं कंट्रीज़ हैं वो सारा उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं।
ہمارا جو بھی انکم ہے وہ ہم اس کے اوپر سپینڈ کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ نہ عوام کو وہ ریلیف مل پا رہا ہے، نہ ہمیں جو پتہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے ہم گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، جی جی ہم مطلب ایک ایک چیز جو ہمارے ہاں پیدا بھی ہو سکتی ہے وہ بھی باہر سے منگواتے ہیں. تو جو ہماری امپورٹس ہیں ان کی سبسٹیٹیوشن ہم پاکستان میں کیوں نہیں تیار کرتے؟ شرائی صاحب نے ابھی کہا کہ ایٹم بم تو تیار ہو گیا تو نیڈل ہم بنا نہیں سکتے، جی سوئی ہم نہیں بنا سکتے. تو کیوں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سی چیزیں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی؟ ان گزشتہ حکومتوں نے اس چیز پہ فوکس کیوں نہیں کیا کہ جو چیزیں ہم ہر وقت امپورٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان میں اس کے لیے کیوں نہیں ہم ایفرٹ کریں، وہ یہاں پہ پروڈیوس کریں، ہمیں باہر سے منگوانی نہ پڑے. ہر سال ہمارے جو امپورٹس ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ مئی کی ایک رپورٹ تھی، اس میں پاکستان مہنگائی انفلیشن کے 15 نمبر پر تھا، اب یہ 4تھے نمبر پر ہے. ایک رپورٹ کے مطابق جو اب تازہ ترین رپورٹ ہے 4تھے نمبر سری لنکا ماڈل کی طرف جا رہا ہے. کیا واقعی جب موجودہ حکومت آئی تھی ہماری، کیونکہ بجلی بحران بھی نہیں تھا، کوئی معیشت ہماری واقعی آئی سی یو میں جا چکی تھی، کوئی ایسے فیصلے جو خطرناک صورتحال اختیار کر رہے تھے جس کا آج خمیازہ قوم بھگت رہی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ کہ جو فچ کی رپورٹ آئی ہے جی جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2023 کے اندر جو کنٹریز ڈیفالٹر ہونے جا سکتے ہیں، جن کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے، اس میں سے پاکستان کا نام بھی آیا اور 4تھے نمبر پہ آیا. جی جی اور اس کی جو اگر ڈیٹیل رپورٹ کو پڑھا جائے تو اس کی ریزن جو ہے کئی ہیں. ایک تو وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی لینڈر انسٹیٹیوشن ہیں، لون دینے والے ہیں، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، دوسرے ہو، وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں پیسے دینے سے اور کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کیا ہوگا. جی جی سیکنڈلی جو ہماری انفلیشن تھی وہ PTI کی گورنمنٹ میں پچھلے سال میں 13 to 15% تھی، 13 سے 15%. اب وہ یہ صرف 40 کے 33 سے 40 کے فیصد برابر آ گئی. ابھی جو ہے یہ 40% پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. جی جی تو یہ 3 سے 4 مہینوں میں ٹوٹل صورتحال بدل گئی ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارا پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے، جی جی کیونکہ گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اگر آج سری لنکا جو ہے وہ انٹائٹل کر رہا ہے، IMF اس کو لون دینے کو تیار ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک یہ کہ یہ جو ہم اس کے اندر ٹیکسیشن میئرز ریکمینڈ کریں گے، دوسری چیزیں کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جی جی تو اگر یہ لون ہے تو اس کی ریکوری کے لیے لازمی بات ہے ایک پلان ہونا چاہیے نا. جی جی اور سیکنڈلی یہ لون جو ہے فیوچر میں جا کے رینیو ہونا ہے. جی جی اور اگر یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں 2 حصے ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ اس کی جو ٹارگٹس دیے جائیں گے جی جی کیا وہ امپلیمنٹ ہو پائیں گے، اور دوسری بات وہ ٹارگٹ امپلیمنٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد فیوچر میں یہ آگے لون یا یہ چیزیں چل پائیں گی، جی جی وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے فرینڈلی کنٹری دوستانہ ممالک جو ہیں وہ سب ہمیں لون دینے سے گھبرا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے جو کچھ ہم پیسہ لگا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں کریں گے پھر تو ملک کدھر صاحب جائے گا. موجودہ حالات میں معاشی چیلنجز کا مقابلہ پھر پاکستان کر پائے گا؟ دیکھیں یہ میں تو سمجھتا ہوں جس طرح کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس بنا تھا، جس طرح ساری پارٹیز پہلے بیٹھی تھی، اس طرح اگر یہ پارٹیز بیٹھ کے کوئی کنسنسس کر لیں کہ اکنامک سائیڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی تو جی کوئی وہ تو نہیں فیض بیٹھ بات سکتی، ہو جائے. یہ بیٹھنے کو تیار نہیں وہ ہے، تو ہو نہیں سکتا. اور یہ اگر ڈفرینس قائم رہا اور یہ کوئی اس میں تھرڈ پارٹی نے آ کے اس کو آپس میں پارٹیز کو بٹھا کے سولوشن نہ نکالا جی جی تو میں سمجھتا ہوں یہ کنٹری آنے والے دنوں میں بہت 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 بدحالی کا شکار ہوگا. ملک صاحب موجودہ حالات میں ان مسائل سے نکلنے کا حل کیا، سولوشن کیا ہے؟ مسائل جو ہے نا اس کے وہی بات ہے، 2 ڈائمنشن ہے. معیشت کو ٹھیک کرنے کے حل بہت سارے ہیں، جی جی لیکن سیاست جو ہے، جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس کے لیے کتنا تیار ہیں. جی جی ابھی شرائی صاحب نے جیسے کہا کہ اگر ٹیکس پیئر کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہوگا، وہ یہی سوچے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تو ٹیکس پیئر تو ٹیکس نہیں پے کرے گا، جی جی چوری کا کلچر چلتا رہے گا. دوسری طرف جب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، وہی بات ہے، ہم نے فوکس کرنا ہے ہم کون سی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں کون سی نہیں کر رہے ہیں. جو امپورٹ ہے اس کو پاکستان میں لے کے آئیں، اس کی انڈسٹری لگائیں اور کم سے کم امپورٹس پہ لے کے جائیں. دوسری بات ہے جو رضا صاحب نے بات کی کہ اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں، کیونکہ یہاں پہ تو بجلی نہیں ہے، مینوفیکچرنگ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو بجلی چاہیے اور بجلی کا بحران آپ کے سامنے ہے. ایسے میں IT ایکسپورٹ جو ہے وہاں پہ کم سے کم بجلی یوز ہو رہی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسکلز کو شارٹر پیریڈ کے اندر بڑے شارٹ کورس ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، ہوٹل مینجمنٹ کی، ٹورزم کی بات کی. میں سنگاپور گیا، وہاں پہ ینگ بچے تو وہ ہر جو ان کی ٹورسٹ سائٹ تھی وہاں کھڑے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ، تو انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہمیں جب چھٹیاں ہوتی ہیں یہاں بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہ سارا یہاں پہ پریکٹیکل کام کریں اور سیکھیں. تو وہاں پہ بچوں کو وہ مطلب ان کی پہلی بات تو بہت فیوچر کی جو سیلری ہے اسی سے ہی ہے،
لیکن ان کو ڈیورنگ دیئر ورک، جیسے انہوں نے کہا کہ جی میٹرک میں ہی ان کو اسکل سکھائیں. جب 25 لاکھ بچوں میں سے 10 لاکھ آگے جا رہے ہیں اور 15 لاکھ نکل رہے ہیں، کوئی اسکل سیکھ لیں گے تو وہ فائدہ کریں گے. آج تو NFT جو ہے اس کی کریشن سے بچے جو ہے $2.5 لاکھ کما رہے ہیں. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، امیزون کے حوالے سے بہت کچھ لوگ کر رہے ہیں. بہت بڑا تو بزنس لوگ بڑھ گیا بغیر سر. پڑھے لکھے سب کچھ کما رہے ہیں. یہ ریگولر کورسز سے ہٹ کے ہمیں بھی آؤٹ آف باکس سر سوچنا اتنا پڑے گا. جی جی. یہ ایسی چیزیں جس میں بہت ویلیو ایڈیشن ہے، جہاں پہ ٹرن اوور ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا پاکستان اور پہ کووڈ نے بہت سارے راستے کھول دیے. چائنا بہت جگہ پہ، کئی اور کنٹریز جو ہیں ابھی تک کووڈ کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں. ہمیں ایکسپورٹ مارکیٹس کو ٹچ کر کے بہت سارا بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم نہیں کر پا رہے، ہم اپنی سیاست سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. سر باہر نکل. حضور جتنا ترکی پہ قرضہ تھا پاکستان پہ تو اتنا ہے ہی نہیں ہے. اگر پاکستان میں جتنا قرضہ، اس سے ڈبل قرضہ لے کے بھی صرف نوجوان نسل پہ لگا دیا جائے، جس میں رضا صاحب سے بات کر رہا تھا، تو ہمارے ملک میں وسائل کی کمی ہو سکتی ہے. مسائل تو کم ہو سکتے ہیں کہ نہیں. بات اور یہی نوجوان پاکستان کا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں جس طرح ترکی نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ شاہد صاحب نے ابھی بات کی کہ جی لوگ تیار ہیں، انویسٹر تیار ہے، بزنس پرپوزلز اویلیبل ہیں، لوگ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، سر سب ملک کچھ صاحب ہو سکتا آواز ہے، کون اٹھائے گا؟ سب کچھ یہاں ہو تک سکتا دیکھو ہے. کوئی مسائل کو کون سامنے لائے گا؟ یہ 22 کروڑ عوام ٹیکس بھی دیتی ہے، 6,000 ارب روپے ٹیکس بھی دیتی ہے، چور بھی کہلاتی ہے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے، 22 کروڑ کی عوام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جی جی. 22 کروڑ کی عوام، وہ کنزیومر بھی ہے، وہ کھا پی بھی رہی ہے، وہ ریونیو بھی جنریٹ کر سکتی ہے. ان سے بہت بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جو بزنس جو کنٹریز ہیں وہ $250 ارب کی ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو مطلب ڈیری کی بات کی جائے، ڈیری سے بہت سارے لوگ کنٹریز کما رہے ہیں. نوکیا ایک ناروے کو چلا رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ کس کس کنٹری کی بات کریں تو دنیا میں سب کچھ پاسبل ہے. مسئلہ وہی ہے کہ ایک ول چاہیے کہ اوپر اگر ہماری ایک پارٹی نہیں تو ساری پارٹیز مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارا یہ روڈ میپ ہوگا. اچھا سر، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کم سے کم لون لینا ہے، اتارنا ہے. جی جی. جب آپ ایک ول کے ساتھ باہر آئیں گے تو پوری ورلڈ آپ کے ساتھ پھر آپ پہ رلائے بھی کرے گی، کیونکہ یہ پوری پولیٹیکل جو آپ کی ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ یہاں وہ جو مطلب جتنے دیکھیں نا 4 مہینے میں اگر نیب کے قوانین امینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے پولیٹیکل جو آپ کا ایجنڈا پرسنل تھا وہ سارا ہو سکتا ہے، لیکن جو عوام کو مسائل وہ حل نہیں ہو سکتے. اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی طرف آپ کا نہ ایجنڈا ہے، نہ سوچ ہے، نہ آپ نے توجہ دی. تو رزلٹ کیا نکلا؟ 4 مہینے ہو گئے IMF کا $1.14 بلین آپ نے لینا ہے. 22 ارب ڈالر عمران خان چھوڑ کے گیا تھا. سر جو اس کا مطلب تو 1.14 30 سالہ تجربہ جس حکومتوں کا، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا 30 سالہ تجربہ تھا، پھر وہ 3 مہینے میں سب نے دیکھ لیا. بالکل تو وہ ایسا ہی ہے. اچھا ملک صاحب، اس کا جتنا حالات ہیں، جو بھی حالات، اس کے FBR کی کارکردگی پر یا پرفارمنس پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ایوبی صاحب، میں نے جب بھی آپ کے پروگرام میں پہلے آیا عمران خان کی حکومت کے دوران، تو میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ عمران خان صاحب پہ بہت تنقید کرتا تھا اس پوائنٹ پہ کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز جو ہے نا جی جی. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بار بار FBR کے چیئرمین کو چینج کرنا، فائنانس منسٹر کو چینج کرنا، نیچے لوگوں کو بدل دینا، یہ جو ہے نا بہت زیادہ سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے. مضبوط معیشت کے لیے تسلسل پالیسی اب کو یہ جو تسلسل ہونا 4 ضروری مہینے ہے. سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پالیسی چینج ہو رہی ہیں. جی جی. جو کیا ہوا تھا پہلے اس کو جناب آپ سب کو ختم کرو اور نئے سے کرو. اسی صحت کارڈ کا نام کوئی اور نام رکھ دو. بس یہ والے کام کیے جا رہے ہیں. اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بہت اچھا کام تھا. بیانیہ لے کے بیٹھ گیا. دیکھیں آپ کا جو بلڈرز اینڈ ڈیولپر کی ایمنسٹی تھی، چاہے اس پہ 100 ہمارے پوائنٹس ہوں گے، لیکن 50 انڈسٹری کو چلا رہی تھی. اس کی پروموشن سے کیا ہو رہا تھا کہ آپ کا سیل ٹیکس کلیکشن بہت بڑھ گئی تھی، آپ کا اسٹیل سیکٹر بہت اوپر جا رہا تھا، آپ کا سیمنٹ سیکٹر بہت اوپر جا رہا تھا. جو پالیسیز تھی صاحب حکومت کی وہ درست پالیسی اب انہوں نے ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹیکسز لگا دیے ہیں، جی جی، اور جو چیزیں پورا پراپرٹی سیکٹر کو فوکس کیا گیا. اب پراپرٹی سیکٹر کے اندر جو آپ کا اسپیشلی جو پلازاز ہیں ان کے اندر جتنے پرابلمز ہو چکے ہیں، جی جی، اس کی ساری وہ ڈیولپمنٹ رکے گی. جی جی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بہت بڑے ڈیفالٹس ہوں گے، انویسٹر بھی باہر چلا جائے گا نان ریزیڈنٹ بننے کے لیے. دیکھیں وہ انویسٹر تو 3 مہینے 180 دن دبئی میں بیٹھ جائے گا، کہیں بیٹھ جائے کہیں گا اور کر لے گا. لیکن جنہوں نے انویسٹ کیا ان کا ضائع ہو جائے گا. جو دیکھیں نا، آپ کا ایک اندازہ لگائیں کہ پلازے والے نے ایک پرائس لگائی، وہ تھی سے 20,000 روپے پر اسکوائر فٹ، آج سے 3 مہینے پہلے. جی جی. تو اب سریا کہاں پہنچ گیا؟ سیمنٹ کہاں چلا گیا؟ تو وہ جو کاسٹ ہے وہ کہاں پہنچ گئی؟ تو وہ جو جس 20,000 والے کا تھا، فار ایگزامپل اس کی کاسٹ 15,000 تھی، تو کاسٹ تو اب ہوگی 30,000.
تو 20,000 میں وہ چیز بیچ سکتا ہے. تو جب کہ اس کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی پرائس کو بڑھا سکے. یعنی اس نے 20,000 پہ بک کر لیا, 30,000 کی کاسٹ ہے, بیچے گا کتنے کا؟ جو حکومت کچھ کرنا بھی چاہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے یا چلی جاتی ہے, پھر نئے آ جاتے ہیں, نئے معاہدے ہوتے ہیں. سب سے بڑی کمزوری یہ بھی ہو سکتی ہے, کسی کو تسلسل نہیں ملتا حکومت کو خوددار اپنے فیصلے کر سکے. پہلے ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے گرین فیلڈ کی ایگزامپشن تھی, وہ الاؤ کی گئی, بعد میں ختم کر دی گئی. اب انہوں نے ایگزامپل دی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ایگزامپل تھی, وہ جناب اب ٹیکس کر دی گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا اسٹارٹ اپ تھا, اس کو ٹیکس کر دیا گیا, ٹیکنیکل فی کے اوپر ٹیکسیشن لے آئے, 1,000 چیزیں انہوں نے ختم کر دی ہیں. تو یہ ہر جو آپ ایک چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد اب سیلڈ انڈیویجول کے ساتھ کتنا ٹیکس اس کا بڑھا دیا گیا. جی وہ سلیب ہر جگہ پہ یہ مسائل آ رہے ہیں. جی یہ پالیسیز کو ایک تو کنسسٹنٹ رکھنا, دوسری بات یہ کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کو مینیج کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہماری الیکٹریسٹی کاسٹ کہاں پہنچ گئی ہے, ہماری لیبر کاسٹ, لازمی بات ہے آپ کو سیلریز بھی اس حساب سے بڑھانی پڑیں گی. تو آپ انٹرنیشنلی وائبل ہی نہیں رہتے. آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ صحیح بات. جب تک آپ ریلیف نہیں دیں گے وہ انٹرنیشنلی کمپیٹیبل نہیں ہوں گے.